You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का ये सेगमेंट जिसमें डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हुआ करते होते हैं। आपकी वेबसाइट है bittertruth.uk। मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों पे आप पढ़ते हैं, देखते हैं, इनके तज्ज़ियात वगैरह को सुनते हैं। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र ऑल द वे इन टोरंटो। और टेक्नोलॉजी को इन ममालिक में बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया कि हम एक मुल्क से दुनिया हकीकत में ग्लोबल विलेज है। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस ज़रूर करना चाहती हूँ। आज ही मुझे देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है तो फिर सारी की सारी पार्टियाँ बजाय 2-3 साल का अपना टेन्योर पूरा करके पाकिस्तान का मज़ीद बेड़ा गर्क करें और हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को बंद करे, कोई चीज़ लॉन्ग टर्म ना रहे। तो क्या वजह है कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठी होके कोई एक नया अमल तैयार नहीं करती? क्या वजह है कि उस मुल्क के अवाम जो हैं उनको हर जगह पर डिप्राइव रखने की कोशिश की जा रही है? आपको आज 21वीं सदी के दौर में उनको, आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आप सारे के सारे अमीर लोग हैं, मगर गरीब आदमी को पसमानदा तरीन जगह पे रखा जाता है। आप डॉक्टर साहब वेलकम। और बस मेरा यही एक कंसर्न है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपने अभी जो कुछ नसीहत फरमाई है, बात तो दुरुस्त है कि वाकई हमारे यहाँ जो अखाड़ पछाड़ है इसने हमें मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। हर आदमी आता है, उसने इस मुल्क को एक तजर्बागाह बना के रखा हुआ है और अपने अपने तजर्बे करता है और अपनी पॉलिसी चलाने के बाद पहला तो उसका इसी पहला साल तो इसी लग जाता है कि वो पिछली हुकूमतों के जो नकाइस होते हैं वो गिनवाता रहता है, उसकी बर्बादियां बताता रहता है, उसने लूट लिया, उसने कर लिया, इसने करप्शन कर ली, वो कर लिया। हालांकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी अपना ये काम करते हैं। और दूसरी बात, आपने इस के बारे में बताया कि फिर होता ये है कि वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि बरस से हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पे एक ऐसी अनदेखी कुव्वतें जो मौजूद होती हैं, वो बाकायदा पूरा हिस्सा वसूल करती हैं, और जहाँ हिस्सा उन्हें वसूल नहीं होता तो उसके बाद फिर ये है कोई नया ऐसा कोई आदमी तलाश कर लिया जाता है, या ला के बैठा दिया जाता है जो कि मर्जी के मुताबिक चले। ये ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, ये पेंटागन भी यही करता है, FBI भी यही करती है, यहाँ भी होता है, बड़े-बड़े मुल्कों में होता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से किया जाता है। ये वजह ये है कि आप यहाँ के लोगों को देख लें, बहरहाल उन्हें सियासी इख्तिलाफ़ात तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो माशी हालत है, वो पाकिस्तान से कहीं लाख दर्जे ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में मसला तो ये है ना कि हमारे यहाँ करप्शन भी होती है, तो अपना ही पेट भरने के लिए उनका पेट भरता ही नहीं है, बल्कि वो सारा माल लूट-लाट के इन्हीं मगरबी मुल्कों में ले आते हैं, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उन पे वो सादर नहीं होते, ना उन पे जो है नाफ़िज़ किए जाते हैं। ये वाक़ई आपकी बात दुरुस्त है कि वाक़ई हम सबको बैठ के अब सोचना चाहिए कि आखिर कब तक हम ये तमाशा करेंगे? हम अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली नस्लों को, औलादों को कैसा पाकिस्तान दे के जाएँगे? अभी ये जो नया इंतखाब आने वाला है, अब ये देखिए, इस नए इंतखाब के बारे में कई किस्म के जो है खदशात का इज़हार किया जा रहा है। 2 दफ़ा तो सेनेट के अंदर ही करारदादें पेश हो चुकी हैं कि सेनेट इस इलेक्शन को मौखर किया जाए, इसे 2 महीने आगे कर दिया जाए या 3 महीने आगे कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद ये है कि कल आके इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन बहरहाल 8 फरवरी को होंगे, तमाम काम तय पा चुके हैं, और ये इलेक्शन पहले भी सर्दियों में होते रहे हैं। यानी अब इलेक्शन कमीशन ने अब आके जो मुँह खोला है। अगर आप फिर हमारे जो काज़ी फ़ाइज़ियत साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी पहले ही कहा था कि अभी 8 फरवरी का जो है पत्थर पे लकीर समझे, इसे होके रहना है। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद क्या हम वाक़ई देखते हैं कि हमारी कौम जो है इस नए इलेक्शन के ऊपर पूरा एतमाद है? क्या हमारी कौम ये समझती है कि वाक़ई ये इंतखाबात के बाद हमारे यहाँ कोई दूध की नहरें बह जाएँगी, शहद की नहरें चल जाएँगी, हमारे हालात बेहतर हो जाएँगे, महँगाई, रोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म कर दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी सरासीमा है, बहुत परेशानी की हालत में है। जब भी कभी किसी से बात होती है, पाकिस्तान में रोज़ाना ही बात होती है, तो हर आदमी जो है अपने-अपने रोने लेके बैठा हुआ है और कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, और हर आदमी जो है, अब आप ये देखिए कि वही PDM की जमातें, 13 जमातें जिन्होंने मिलके इमरान को उतारा था, आप खुद उनके अंदर जूतियों में दाल बट रही हैं। इमरान के बारे में जो इमरान की जो सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ है, उसे जमात रहने ही नहीं दिया गया। नया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद तो जमात नहीं रही वो। अब तो वाक़ई 2 ही जमातें बाकी रह गई हैं, बड़ी जमातें इंतखाब के अंदर, वो मुस्लिम लीग नून है और वो पीपल्स पार्टी है, और तीसरी जो है उसे इलाकाई जमात कह लें, मौलाना फजल रहमान की होगी मतलब।
وہ بھی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو جماعتیں منتخب جو جماعت کے طور پہ الیکشن کمیشن میں کام کرتی ہیں، ان کے لیے الیکشن کے بعد کے جو فوائد ہیں اس سے تو تحریک انصاف فارغ کر دی گئی ہے. کیونکہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سیٹوں کے تناسب کے لحاظ سے جو ان کی جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں عورتوں کی اور دوسری جو اقلیتوں کی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے چھن گئی ہیں. اب تمام جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آزادانہ انتخاب لڑ رہے ہیں. کسی کا کوئی انتخابی نشان ہے، کسی کا کوئی انتخابی نشان ہے. اس کے بعد پھر ضروری نہیں ہے کہ جن کو جو اس وقت تو بہرحال تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ تو لے لیں گے، ان کا یعنی پروپیگنڈا ہو جائے گا کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے ہیں، چاہے ان کے الیکشن کے جو انتخابی نشانوں تک تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کل کلا اگر وہ کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں تو انہیں آپ قانونی طور پر روک نہیں سکتے. جماعت کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی جماعت کے انتخاب پہ نشان لڑا ہے، اگر آپ جماعت تبدیل کرتے ہیں پھر آپ کی سیٹ منسوخ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو آزادانہ سیٹیں دی گئی ہیں، پھر سے دوبارہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ شروع ہو جائے گا. لوگ جو ہے پھر اپنی قیمت لگائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ایسا کام ہوگا. یہ کام کرنے والے کون ہے؟ اب قوم بھی جان چکی ہے. اور آپ اور میں کئی دفعہ اس پلیٹ فارم سے یعنی کئی دفعہ یعنی دہائی بھی دے چکے ہیں کہ آئندہ اپنے آنے والے جو آپ کے جو امیدوار ہوں گے ان کو چھان پھٹک کے آپ ان کا انتخاب کیجئے، ان کا ماضی دیکھیے، کیا ماضی میں آپ کے ساتھ کیا تھے، ان کا سب کا حال آپ کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایسا معاملہ چل نہیں رہا. مطلب یہ لگتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے اگر اسی فساد میں جو چل رہا ہے اس میں اگر انتخاب ہوئے تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے اور یہ ہماری مصیبتیں ہمارے ساتھ پہ ایسی رہیں گی. بہت شکریہ صاحب. مجھے ہمیشہ ہم انڈیا کی مثال ہر جگہ پہ دے دیتے ہوتے ہیں بجائے ہم اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی. اٹ واز ویری سیڈ جسٹس مارکنڈے جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے جو پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں کہا، یقیناً آپ اپنی محبت اور عشق کے بیچ میں جو مرضی کہیں مگر قانون کی یعنی ایک جج جو ہے اگر آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ جج بعض اوقات ان چیزوں کا فیصلہ بھی نہیں لیا کرتے ہوتے یا اس فیصلے میں بیٹھا بھی نہیں کرتے ہوتے. مگر پاکستان آئی ڈونٹ نو اٹس ریئلی اے ڈیپ اسٹیٹ ناؤ. سر امریکہ میں کل پرائمریز ہوئے، کمال کا الیکشن دیکھنے کو، یعنی وی ور سٹنگ دیئر. میں نے تو بلکہ بڑے عرصے کے بعد ٹویٹ کیا جب مجھے ایون سی این این وچ از اگینسٹ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہی ہے کتنی وہ ان کی کھینچا تانی کرتے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہی ول ون. اور امریکہ کی ہسٹری میں آپ دیکھیے گا کہ پریزیڈنٹ بش تھے جنہوں نے 48.1% پرائمری میں لیے تھے، اس نے تو بالکل چاڑو پھیر دیتا 52% بلکہ وہ جو ایک انڈین ویری ینگ مین سوامرانی جو تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو دستبردار کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں. مگر پاکستان ہر ڈکٹیشن امریکہ سے لیتا ہے. وائی ڈونٹ دے لک ایٹ دی ٹرانسپیرنسی اینڈ I was watching CNN اور وہ یہ کہہ رہے تھے this is a democratic process of America, we value our voters. تو why don't Pakistan value their people? آپ کا بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ نے امریکہ کی تصویر کشی کی ہے اس کے پیچھے کتنے 100 سال ہیں. اس کے پیچھے 322 سال ہیں. اس کے 322 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہوتے اس نتیجے میں پہنچا ہے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر قوموں کی زندگی میں 100 سال کوئی عمر نہیں ہوتی. میں تاریخی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال وہ قومیں بڑی صد لائق افتخار ہیں جو کہ تھوڑے عرصے میں آگے چلی جاتی ہیں. ہمارے پڑوس میں چائنا ہے. چائنا کی مثال دینی پڑتی ہے. وہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا، 1 سال بعد میں آزاد ہوا. آج چائنا کہاں ہے؟ وہ دنیا کے صف اول کی طاقتوں میں شامل ہوتا ہے، معاشی طور پہ بھی اور دوسری طاقتوں میں عسکری لحاظ سے بھی وہاں پہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا. بنگلہ دیش کا کیا ہے اس وقت آپ دیکھیے ہماری طور پہ اس کہاں پہ کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اب دور نہ جائیں آپ کے، مجھے بڑی شرم کے ساتھ میں بعد میں کہنے لگا، افغانستان جو کہ پچھلے 42 سال تک جنگ میں مبتلا رہا، جنگ نے اس کا ایک ایک کونا چھید کے رکھ دیا، اڑا کے رکھ دیا. آج اس کو دیکھ لیں، اس کا روپیہ، افغان کا روپیہ جو ہم سے زیادہ مضبوط ہے. سری لنکا جو کہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا روپیہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی کتنی اور مثالیں میں آپ کو دوں. مطلب آخر کچھ کو بات تو ہے نا جس کی وجہ سے ہم اس تباہی کے کڑے میں گرے ہوئے ہیں. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں.
جو بھی آدمی آتا ہے، آپ یقین کیجئے، میں انتخاب کے بارے میں جو میں نے ابھی گفتگو میں نے کی ہے، وہ سب لوگ کاروباری طور پہ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس انتخاب لڑو، مال بناؤ، باہر ملک میں سیو کرو، جمع کرو، پھر واپس آ جاؤ۔ وہ یہاں پہ کچھ تو ایسے آپ کے انتخابی چہرے ایسے نظر آئیں گے جو کہ صرف ملک میں صرف انتخاب کے لیے آتے ہیں، اقتدار کے لیے آتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیں۔ اگر ملک سے باہر بھی رہتے ہیں تو اپنے ایریئرز بھی لے لیتے ہیں۔ سر آپ نے ابھی جو مثال دی نا کہ 100 سال قوموں کے لیے بہت کم ہیں، آپ اسرائیل کی بات کر لیں، آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں، ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، میں دیکھ رہی تھی انہوں نے ایک برج بنایا ہے جو ون آف دا گریٹسٹ برج۔ آپ چائنا کی بات کر لیجئے گا، دنیا میں بے شمار، تائیوان بھی دیکھ لیں، مطلب کالونی رہا، تائیوان آج کہاں پہ کھڑا ہے، پوری دنیا کو چپس فراہم کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ دس از ناٹ اے کمپیریزن، یہ وہ نالائق بچے والی کہانی ہے جڑی اسی ہنے بیان کی تھی کہ جو بڑا نالائق بچہ ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو یہ نہیں آگے بتاتا کہ کلاس میں ڈسٹنکشن کس نے لی۔ نالائق بچہ آگے بتاتا ہے وہ ساری کلاس کی ایوریج ہی بڑی پور تھی، سارے کے سارے بچے ہی فیل ہو گئے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ جس بچے نے ٹاپ کیا ہے، جو اچھا بچہ ہے وہ کون ہے۔ وہ ہمیشہ نالائقوں سے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مورال اپ کرنے کی بجائے بھی اسٹارٹ فرام دا باٹم، کہ ترقی کرنے کے لیے 100 سال کو آپ دنیا میں دیکھ لیں کون کون سی قومیں ہیں جنہوں نے ہم سے بعد آزاد ہوئیں، ہمارے ساتھ آزاد ہوئیں۔ آج افغانستان کسی کو ایک پیسہ وہ نہیں کرتا، مگر مطلب یہ مثال دینا کہ 100 سال قوموں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے کوئی تھوڑی سی فنی سی مثال لگی۔ بہرحال مجھے سر بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اب الیکشن، آپ نے کہا کہ 8 تاریخ کو ہوں گے۔ میں اگر 77 کی طرف چلی جاتی ہوں تو الیکشن ہوئے تھے، ہونے کے بعد 9 پارٹیوں کا اتحاد تھا، بالکل ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے ہوتے تھے تب، اور اس کے بعد پھر 9 پارٹیوں نے الیکشن کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا تھا، اور جو ملک کی صورتحال ہوئی تھی پھر انہوں نے کرفیو یا مارشل لاء جو بھی فارم تھی وہ ان کو لگانا پڑ گئی تھی۔ تو اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ اب میں آپ کے ساتھ جتنے بھی پروگرام کیے ہیں، میں کل سرسری طور پر ان کو جائزہ لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو باتیں کی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو تجزیے ہوتے ہیں کوئی غیبی علم تو ہوتا نہیں، ہوتا اللہ کے کیے تھے 5th جنریشن وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر پہ۔ آپ یقین کیجئے گا آج جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں، پہلے جو آپ نے سوال اٹھایا اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ مطلب بات یہ ہے کہ انتخابات، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر اس حالت میں میں نے پہلے آج سے 2-3 پروگرام پہلے جو میں نے کہا تھا، میں نے کہا کہ انتخاب اس طرح کے ہوں گے پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی کہ 2/3 میجارٹی لے کے جائے۔ لازمی بات ہے کہ انہیں بہت سی ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، ہنگ پارلیمنٹ کے اندر بہت سی بانمتی کا مجمع جو ہے جمع کیا جائے گا، بانمتی کا کنبہ جو ہے وہ تو کون جمع کرتا ہے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور وہ جو جمع کریں گے ان کے پھر اپنے ریزرویشنز ہوتی ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، پھر انہی کا حکم چلتا ہے، اور پھر اندیکھی قوتیں جو ہیں وہ اس سے اپنا ہی کام لیتی ہیں جو انہیں کام لینا ہوتا ہے۔ پھر اس سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری قوم اتنی مطلب اسے اتنا شعور ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے چند دن پہلے ایک خاتون جو کہ یعنی ایک غریب خاندان کی بچی جو ہے، اسکول سے لے کے کالج سے مطلب یونیورسٹی تک ڈاکٹر اور بڑے اعزازی نمبروں سے وظائف لے کے وہ سامنے آ گئی، اور اس کے بعد اسے باقاعدہ طور پہ باہر برطانیہ کی یونیورسٹی سے اور آپ کی کینیڈا کی یونیورسٹی سے بھی اسے اسکالرشپ آفر ہوا، لیکن وہ نہیں گئی، گائنیکالوجسٹ تھی تو وہ نہیں گئی، وہ وہیں رہی۔ اس نے اپنے وہیں پہ کام کیا، پھر باقاعدہ طور پہ یعنی ڈاکٹر اسپتال میں اس کی اپائنٹمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے گھر میں فری کلینک کھول لیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ 10 سال فری کلینک کرنے کے بعد اس نے یہ کیا، اسی علاقے کے اندر غریب بچوں اور بچوں کے لیے اسکول کھول لیے، مطلب درس کھول لیے، مطلب اسکول کھول کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ مطلب آج اس نے انتخاب کے لیے اپنے پیپر جمع کروائے۔ مجھے 2 دن پہلے اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کو واچ کر رہا ہوں، آپ کو مطلب ہے، لیکن کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ بھی آپ جہاں پہ آپ نے بہت خدمت کی ہے وہاں پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، اچھی بات ہے کہ آپ کو ووٹ دیے، آپ نے اپنی خدمت کے ساتھ پروو کیا ہے کہ آپ کو ووٹ دیا جائے۔ اللہ کرے ایسے لوگ اور بھی سامنے آئیں جس طرح کہ آپ لوگ ہیں، اور کہتے رجال نہیں ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر ایسے چند گنتی کے آدمی سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ آ جاتی ہیں، آپ جیسے ایک اور آدمی آ جاتے ہیں، تو کیا اس ملک کی تقدیر آپ تبدیل کر پائیں گے؟ کیونکہ جب تک 2/3 میجورٹی آپ کے پاس نہ ہو اس وقت تو آپ کو ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر. مطلب اگر آپ کو سو کال ایسی جمہوری چلانی ہے تو یہ سارا معاملہ اس کے لیے پورا ایک انقلابی فلسفہ چاہیے. پوری قوم کو مطلب ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی کو ہنگ پارلیمنٹ نہ بن سکے، ایسا کام نہ ہو سکے، لوگوں کو بتایا جائے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے قوم کو نہیں پتا کہ ہماری جو دو بڑی پارٹیاں ہیں اس میں ملک کو لوٹ کا کام، اس ملک کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ کن کا ہے؟ سب کو پتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیے آج میدان، انتخابی میدان ان کے لیے ہے، وہ چل رہے ہیں میدان کے اندر. مطلب آپ اور میں کیا کریں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا ہم نے 10 پروگرام کیے، کیا اثر ہوتا ہے؟ مطلب لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اچھی بات کہنا ہی چھوڑ دیں، ہم برائی سے ہار مان لیں. ہم تو جو سچی بات ہو تو کہتے رہیں گے. سورج تو نکلتا ہے، ہر روز نکلتا ہے اور نکلے گا آئندہ بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ جب چھوٹی سی ایک کرن صبح کی نمودار ہوتی ہے تو پورا اندھیرا جو ہے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہی کرنے جو ہے اس پہ حکومت دن کا آغاز ہو جاتا ہے. گویا وہ دنیا پہ حکومت، روشنی جو ہے دن پہ حکومت کرتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے آج بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اور میں کم از کم قیامت کے روز ہم اس مجلس میں تو ہم کھڑے ہوں گے نا کہ اللہ کے سامنے یہ تو ہم گواہی دینے کے لیے ہوں گے مطلب کہ ہم نے تو بتایا تھا جو ہمیں آپ نے عقل عطا فرمائی تھی، اس 715 رسائے کا پوری مجلس جاری رکھی، کہا لوگوں سے. اب باقی آپ جانے، اللہ کا آپ جانے. بس اس پرانے اس ملک میں پیسے کا ضیاع ہے. آج بھٹو صاحب کا کیس بھی کھلا ہوا ہے اور پرویز مشرف گو کے اداروں کو منظور نہیں ہے کہ ان کا ایک جنرل جس نے رول بھی کیا پھر پاکستان میں کہ اس کو سزائے موت ہے، مگر وہ چچندر کو گلے میں پھنسایا ہوا ہے. تو what do you think کہ جو یہ جوڈیشری کی جو ریت روایت پڑی ہے، ڈو یو تھنک، اور اس وقت تو میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید جو لوگ پاکستان میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ بول رہے تھے، اب وہ جرنلسٹ بھی اس جو قانون کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں اس کے اگینسٹ آ کے بات کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے عمران خان کے دور میں؟ مگر ان کو بدلہ تو اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہیے تھا، کیونکہ باجوہ صاحب کی ذاتی انات تھی فائز عیسیٰ سے. اب بات یہ ہے کہ میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا. وہ اوپری سطح پہ میں آپ سے ایک جنرل چیز ہے جو ایک عام فہم پاکستانی جو پوچھنا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اپنی جو کارروائی ہے عام ٹی وی پہ دکھانے کی اجازت دی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. اگر میں اسی سے قیاس کروں تو قاضی فائز عیسیٰ نے درجنوں مرتبہ پی ٹی آئی کے وکیلوں وکلا سے پوچھا کہ ثبوت دیں. وہ جو ایس اکبر جو ہے جس نے کیس کیا ہوا، اس نے جو اس کو آپ نے پارٹی سے نکالا، اس کا کوئی نوٹس ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی نوٹس نہیں تھا. اسے پوچھا گیا کہ انتخاب جو آپ نے کروایا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو اوپن پلے فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو کیا آپ نے باقی نمائندوں کو اوپن پلے فیلڈ دی؟ اس کا ثبوت دکھائے. وہ بھی نہیں دے سکے. میری ان باتوں سے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کی باتوں کا یعنی اس کے حق پورا حق بنتا ہے، مگر لیکن آپ کا پورا، مگر میرا یہیں پہ آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک جج جب بیٹھا ہے تو جج وکیل کا کام ہے جرح کرنا، وکیل کا کام ہے جرح کرنا. The way he was interrupting lawyers, do you think that was fair? مجھے تو ایک بات اور ایسا لگ رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے، جیسے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے زرداری صاحب نے اپنے 3 آدمی پی ٹی آئی میں شامل کر کے جو ہے نا پی ٹی آئی سے بڑا خوب بدلہ لیا ہے. اعزاز احسن کو، لطیف کھوسہ کو اور بیرسٹر گوہر کو، یہ سارے پیپلز پارٹی کے آدمی اس کو شامل کر کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں پہ اگر حامد خان کا دیکھیں، حامد خان کا دلائل مضبوط دلائل تھے، لیکن حامد خان سے بھی جب پوچھا گیا ذاتی طور پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ان وکلاء نے تیاری نہیں کی تو کیا کریں. انہوں نے کہا کہ میرا بیان جاری نہ کیجیے گا، میرا بیان کسی کو دکھائے گا نہیں، لیکن اس میں ہماری کمزوری بھی ہے. آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ نے کہا بالکل آپ کے صحیح سامنے کہا. ساری قاضی فائز صاحب اور دوسرے جو باقی 3 جج ہیں وہ بھی The way he interrupted، میرا نہیں خیال کہ جج تو ججمنٹ ہوتی ہے اس کی جیسچرز کو دیکھنا اور آخر میں فائنل ورڈکٹ دینا. The way he was interrupting،
اور دا وے جب بیرسٹر گوہر کے گھر میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں آ کے ڈالے پہ آ کے مارا پیٹا گیا، اور پہلے تو آپ کے اداروں نے انکار کیا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے گھر تو کوئی گیا ہی کوئی نہیں ہے، پھر بعد میں وہ جو ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا اس کو انہوں نے میرا خیال ہے وہ فائر تو نہیں کیا، اس کو معطل کر دیا. تو جب وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اپنا غم فائز عیسیٰ صاحب کو اتارنا چاہ رہے تھے، تو فائز عیسیٰ صاحب ان کو ٹالتے رہے کہ نہیں نہیں عزیز صاحب آپ ان کے گٹو کریں، اور پھر اس کے بعد کیمراز بند کر دیے. کوئی خوف تھا ان کے اوپر؟ میں پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کی سختی سے یعنی مذمت کرتا ہوں کہ آپ بیرسٹر گوہر کے گھر میں کیا کسی عام شہری گھر میں بھی چھاپا نہیں مارنا چاہیے. بالکل بیرسٹر گوہر تو اس وقت ایک پاکستان کی ایک پارٹی کا رہنما ہے، سربراہ ہے. یہ تو اور بری بات ہے. مطلب آپ اپنے آپ کو خود غراضت کا جو انبار ہے وہ خود اپنے اوپر پھینک رہے ہیں ایسا کر کے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کیا وہاں پہ فرشتے آ گئے وہاں پہ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات نہ آئے. مطلب ہے خالی ایک آدمی کو معطل کر دینا چند دن کے لیے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ڈیوٹی پہ آ جائے گا جیسے پاکستان میں ہوتا آیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو خود ذاتی طور پہ میں نے یہ ٹویٹ کیا. میں نے کہا کہ آپ اپنا اس کیس کے ساتھ کیس کرن رکھیں. آپ کے گھر میں جو حملہ ہوا ہے اس کا الگ سے کیس کریں. آپ کا حق ہے بطور شہری کے. آپ کیوں اس کیس کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں؟ مطلب ہے اس کیس نہیں کر رہے تھے، گڈ موڈ نہیں کر رہے تھے. ان کو پوڈیم پہ تھے جب ان کو اطلاع ملی اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. فائزی دیکھیے نا، اب آئی تھنک ہی ڈز ہیو سم اینگر مینجمنٹ پرابلم ایز ویل، اور یہ مینٹل النس اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا میں چل رہی ہے. انہوں نے جو بات کی ان کا حق ہے، میں ان کے حق کو نہیں کہہ رہا. مطلب میں عرض کرتا ہوں انہوں نے کیا، انہوں نے کہا میں معزز کورٹ کے عدلیہ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ دس از واٹ دے ڈڈ ان مائی ہوم. مگر جو ہمارے فائز عیسیٰ صاحب ہیں نا، آپ امیجن کریں کہ وہ ہر ایک کے اوپر جتنا ٹیمپرامنٹ ان کا، آئی تھنک ہی ڈز ہیو سم ٹیمپرامنٹل ایشو. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، کتنی دیر اور رہیں گے قاضی فائز عیسیٰ؟ ایکسٹینشن لے لیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کو ایک مثال، میں نے وہ ویڈیو آپ کو بھی بھیجا ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا. ثاقب نثار جو کہ سابقہ چیف جسٹس پاکستان کے، وہ مسجد میں کھڑے ہو کے اعتراف کر رہے ہیں اور خدا سے معافی مانگ رہے ہیں. کون سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ٹینیور میں ٹھیک کام نہیں کیے. کیا فائدہ؟ ہاں یہ بات، ملک کا تو بیڑا غرق کر کے چلے گئے نا. ہاں اب کیا فائدہ؟ تم نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا، میں اس بیڑا غرق کر دیا تو اب کیا فائدہ؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. جو لوگ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں شامل ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے اس پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آج آپ نواز شریف کو بری کر رہے ہیں تو وہ ججز جنہوں کو سزا دی ہے ان ججوں کو بھی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ بہت شکریہ سر. بس وہی ہم ایک ہی دائرے میں گھومتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ، میں تو مسلم امہ کے بارے میں جب دیکھتی ہوں تو بائی جسٹ آج یمن میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، عراق ایران کی صورتحال دیکھیں، اور اٹس اسکیری. دا وار جس حساب سے اسپریڈ ہوتی جا رہی ہے پتہ بھی نہیں چل رہا. اینی ویز تائیوان میں بھی ڈی پی پی جیت گئی. اسی بات میں آپ دو فکروں میں ایک لقمہ دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے اور برطانیہ مل کے یمن کے 60 مقامات پہ حملے کیے ہیں، اس کے فوری بعد جو حوثیوں کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بالکل جواب دیں گے. لیکن اس کے فوراً بعد آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ اس جنگ کو ابھی مزید بڑھانا اس لیے نہیں چاہتا کہ رواں سال میں امریکہ کے حامی انتخاب ہونے والا ہے. امریکہ نے فوری طور پہ بھارتی وزیر خارجہ کی خدمات حاصل کی، جے شنکر کی، اور اسے ایران بھیج رہے ہیں. وہ مطلب ایران وہ چلے گئے ہیں، کل ایران ہوا ہے وہ بھارتی وزیر خارجہ. ان کو تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا کیونکہ پاکستان اپنے ساتھ ہی سنسیئر نہیں تو کسی کے ساتھ کیوں سنسیئر رول ادا کر ہی نہیں سکتا نا پاکستان میں. مطلب ہے تو بلنکن جو ہے اس نے اس کو مطلب بھیجا ہے اس کو کرنے کے لیے ایران کو تھوڑا سا وہ ایک طرف کول میں رکھنا. انڈیا ول ڈو اٹ، انڈیا ول ڈیلیور اٹ. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ معاملہ ایسے ٹلے گا نہیں. مگر سر اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشنز ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے دنوں سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بنجامن نتنیاہو سے بات نہیں کی، کیونکہ ہی از دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ، پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں، اور امریکہ میں بے شمار مسلمانوں کی تعداد، اور یہ ہمارا مشیگن اور ڈیٹرائٹ میں تو مسلمانوں کی بہت اکثریت ہے. اینڈ ہی از اسکیئرڈ کہ ہی مائٹ لوز دی ووٹ. اینی ویز اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. مگر
کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. میں آپ ہم تمام, مجھے بیرسٹر ظفر صاحب یاد آتے ہیں. پاکستان میں ہر آدمی جو امیر ہے وہ یا جس کے پاس کوئی پوزیشن اور مرتبہ ہے وہ کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتا. اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں آپ کے پولیٹیشینز بھی ہیں, اور عام عوام بیچاری کو اندھیرے میں رکھ کے. ایک زمانہ تھا بھٹے والوں کے لیے مضامین آیا کرتے ہوتے تھے, بھٹے والوں کے بارے میں ہیومن رائٹس کی جب بات کی جاتی تھی, پیروں فقیروں کے بارے میں, جاگیرداروں کے بارے میں. اب تو میرا خیال ہے پاکستان کا ہر ادارہ, ہر ایک جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو تاریکی میں رکھنا چاہتا ہے. اور میں ان لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ 21ویں صدی میں پاکستان کی عوام کو دنیا سے کاٹنا چاہتے ہیں نا, تو پلیز انٹرنیٹ بلاک کر دیں. کوئی پارٹیز کچھ نہیں رول پلے کر رہی, کوئی کچھ نہیں رول پلے کر رہا. ایوری بڈی ہیز فون. اور آپ کے ملک میں 2 سال پہلے جب فحاشی عام تھی, ننگی ویڈیوز دیکھی جاتی تھی, تب بھی ہم یہی بولا کرتے ہوتے تھے کہ آپ کو فری انٹرنیٹ دینے کے بعد غلط سمت پہ لے کے جایا جا رہا ہے. چائنا کو بھی اسی طرح ڈرگز کی طرف لے کے جایا گیا تھا. آپ صحیح فرماتی, یہ انٹرنیٹ جو ہے نا, یہ ڈرگ سے بھی کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے. ہاں, تو مگر اگر آپ نے اپنی, یا تو آپ اپنی انڈیا کو دیکھیے گا, پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کے اوپر ان کے لوگ جو ہیں وہ ہیں. ہمارے پاکستانی پیسے کے زور کے اوپر دے آر انویسٹرز, دے آر بلڈرز, بیکاز کیونکہ پیسہ چوری کر کے لے کے آئے ہیں پاکستان سے. مگر انڈیا رول کر رہا ہے اینڈ از چینجنگ ورلڈ اکارڈنگ ٹو دیم سیلوز ود دا ایجوکیشن, ود دا ٹیکنالوجی, ود دا اسٹرینتھ واٹ دے گیو ٹو دیئر پیپل. آئی لو یو آل, آئی وش یو آل دا بیسٹ. میں کسی ایک کے لیے کام نہیں کرتی, مگر یس, ٹو لیو مائی لائف سم ٹائمز آئی لرن فرام ادرز مسٹیک اینڈ دیر آر مینی ٹائمز آئی لرن فرام ادرز اچیومنٹس. We look forward to your feedback. ابھی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.